अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत रखे। मैं उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आज हम सूरत निसा की आयत नंबर 80 से शुरू करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि इस्मिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। आयत नंबर 80 है। मन युती रसूला फ़क़द आता अल्लाहु व मन तवल्ला फ़मा अरसलना अलैहिम हफ़ीज़ा। जो शख्स रसूल की इताअत करता है वो यकीनन अल्लाह ही की इताअत करता है, और ए रसूल जो शख्स आपकी फरमाबरदारी से मुँह मोड़े तो हमने आपको उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजा कि आप उनको इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करें। अल्लाह की इताअत और इसके रसूल की इताअत के बारे में हम इंशाअल्लाह पीछे पढ़ चुके हैं, और आगे भी बहुत ज़्यादा सूरतों में आयते हैं इंशाअल्लाह हम उसमें भी पढ़ेंगे। तो इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम रसूल की इताअत करो तो हदायत पर चलकर मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे, ठीक है। और रसूल के ज़िम्मे तो बस अल्लाह के अहकाम को साफ साफ पहुंचाना है। सूरत नूर में आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वाक़िमुस्सलाता व आतू ज़काता व आतिउर रसूला लअल्लकुम तुरहमून। और ए ईमान वालो, नमाज कायम करो और ज़कात दो और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो इसके बारे में एक हदीस है, मैं आपको सुनाऊँ। सही बुखारी हदीसें तो काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी अल्लाह के अतायत और इसके रसूल की इताअत के बारे में हदीसें बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं कुछ मैंने वो वीडियो में आपको बताई थी, और कुछ अब मैं एक दो और ऐड करती हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह हम इस पर और भी आगे भी इंशाल्लाह यानी इस मौजू पर हम बात करेंगे। तो सही बुखारी में एक हदीस है, अल्लाह ताला कहते हैं मेरी पूरी उम्मत, अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस है सही बुखारी में है कि मेरी पूरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी सिवाय उनके जिन्होंने इनकार किया। सहाबा इकराम ने पूछा है अल्लाह के रसूल, ऐसा कौन है जो इनकार करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने मेरी इताअत की जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो इसने इनकार कर दिया। यानी एक जगह और है सही मुस्लिम में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मेरी इताअत की इसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की इसने अल्लाह की नाफरमानी की। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स आपकी इताअत से रूगर्दानी करेगा तो आप इसकी नाफरमानी के ज़िम्मेदार नहीं हैं। आपका काम तो बस पहुंचा देना है, मनवाना आपका काम नहीं है। हमने आपको इन पर निगरान या दरोगा बनाकर नहीं भेजा कि आप इनसे इनकी नाफरमानी का जवाब तलब करते रहें। अल्लाह ताला फरमाता है सूरत रात में आयत नंबर 40 में, आपकी ज़िम्मेदारी तो बस ये है कि आप अहकाम इलाही को पहुँचाएँ, फिर हिसाब लेना हमारी ज़िम्मेदारी है। कितनी सख्त बात है। हमें चाहिए अल्लाह के रसूल की इताअत करना, अल्लाह के तमाम अहकामात जो हैं उन पर अमल करना, ठीक है। और अल्लाह की इताअत करना, उन अहकामात पर अमल करना ऐन अल्लाह की इताअत है। यानी जो अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए हमें हुक्म दिया है उन पर अमल करना अल्लाह की इताअत है, क्योंकि नबी जो हैं, जो रसूल हैं, वो अल्लाह के हुक्म से बात करते हैं, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कभी हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, वरना अपना ही नुकसान है। आगे अल्लाह ताला कहते हैं आयत नंबर 81 में, यकूलूना यानी यकूलूना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों का हाल तो ये है कि आपसे तो कहते हैं कि हम अताअत करेंगे, गैर लज़ीना तक़ूलू वल्लाहु यक्तबू हैं, कहते हैं आपसे जब आपके पास से चले जाते हैं तो इनमें से एक जमात आपसे जो अहद करके आई थी बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ बातों में रात गुजारती है, और ये जिन बातों में रात गुजारती है अल्लाह इन्हें लिख रहा है। फ़आरिदू अन्हुम व तवक्कल अलल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे राज करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, कारसाजी के लिए बस अल्लाह ही काफ़ी है। ऊपर ज़िक्र था मुनाफिकीन किस तरह अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ने से पहले तो ही करते थे, हमने ये पढ़ा पीछे, ठीक है। और मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने बनाते थे। इस आयत में अल्लाह ताला ने इनकी जो खुफिया तदबीरें थी ना, उनका राज फाश किया है।
اللہ فرماتے ہیں نا یقولون طاعتن، یعنی اے رسول ان منافقین کا یہ حال ہے کہ جب آپ کے پاس ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے منافقین کا حال کھول کھول کر بیان کیا کہ وہ کیا کرتے ہیں پچھلی آیتوں میں مثلا، اور اس آیت میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے راز فاش کیے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور رات میں آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ بالکل، یعنی کہ بالکل ہی الٹ بات ہے۔ جو یہ آپ سے عہد کرتے ہیں آپ کی اطاعت کریں گے، اسلام کی وفاداری کریں گے، اللہ کے راستے میں لڑیں گے، لیکن پھر ان یہ تمام باتوں کے برخلاف رات کو آپ کے یعنی اور اسلام کے خلاف سازشوں میں گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو۔ ہمیں تو بس اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ منافقین کی طرح اطاعت کا صرف زبانی وعدہ نہیں کرنا بلکہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اور جو عہد کیا ہے اس عہد کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنی، اور کلمے کے تمام تقاضوں کو پورا کریں۔ ٹھیک ہے، جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا اس کا جو ہے تقاضا پورا کریں۔ صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اسی کو اپنا کارساز سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 82 میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند اللہ غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یعنی یہ کافر قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بڑا اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ اب یہ سمجھے بات، نوٹ کریں، اس کو لکھیں، اس کو ہائی لائٹ کریں، لکھیں، اس کو اپنے ذہن پر بٹھائیں، اس آیت پر عمل کریں۔ افلا یتدبرون القرآن، ہر بندہ جو ہے، ہر بندہ اس آیت میں اللہ نے تمام دنیا کے انسانوں کو آگاہ کیا ہے کہ قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت دیا کیا وہ قرآن پاک میں غور و فکر کرو۔ سورۃ محمد آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتے ہیں تو آخر یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا بات ہے کہ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کر رہے؟ اس کے مضامین میں کوئی اختلاف اور تصادم نظر آتا ہے؟ اگر قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا یا کسی اور کی طرف سے ہوتا ہے تو یہ ضرور اس میں مثلا کثیر اختلاف پاتے۔ جیسے پہلی کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی کتابیں، اس میں یہ لوگ خود سے رد و بدل کرتے تھے اور سمجھتے سوچتے کہ کچھ تھے، جبکہ انہیں پتہ تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو پھر اللہ نے قرآن نازل کیا، پھر اس کی ذمہ داری خود لی۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں؟ آخر کار سورۃ محمد کا ترجمہ پڑھیں آیت نمبر 24 میں، اور سورۃ نساء کی آیت نمبر 82 میں پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں دنیا کے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آگاہ کیا، دنیا کے انسانوں کو، کہ قرآن دنیا کے انسانوں کو، یعنی اب بات سمجھ آ رہی ہے، دنیا کے انسانوں کو آگاہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ یہ مسلم ہے اور یہ غیر مسلم ہے، دنیا کے انسانوں کو آگاہ کیا کہ قرآن میں تدبر کریں، قرآن میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو، سورۃ صاد میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آیت نمبر 29 میں، اے ایمان والو آپ بھی جب تلاوت کریں تو اس کا معنی میں تدبر کیا کیجئے تاکہ آپ صحیح معنوں میں اس پر عمل کریں۔ سورۃ صاد میں آیت نمبر 29 میں اللہ کہتے ہیں اور اے اللہ کے رسول جو ہم نے آپ کی طرف اتاری بہت ببرکت کتاب ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں اور اہل عقل کو نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، یعنی اور بعض لوگوں کی کیا حالت ہے کہ جب ان کے پاس امن یا یعنی خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے عوام میں پھیلا دیتے ہیں۔ اگر اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا ان میں سے جو امر ہیں ان کی طرف لوٹا دیتے ہیں تو ان میں سے جو تحقیق کے وسائل رکھتے ہیں اس کی تحقیق کر لیتے ہیں، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اس غلط افواہ کو بنیاد پر تم میں سے چند لوگوں کے علاوہ سب شیطان کے پیروکار بن جاتے، یعنی کوئی نہ کوئی غلط قدم اٹھاتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے اور اجازت طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے گرد آپ کی بیویاں غمگین اور خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہیں جیسا کہ تم انہیں دیکھ رہے ہو نا، مجھ سے خرچ مانگ رہی ہیں۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبے پر ناراض ہو کر ان میں سے 1 مہینے کی علیحدگی اختیار کی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے علیحدگی اختیار کرنے کی خبر نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی مدینہ کی بلندیوں پر بنی امیہ بن زید کے محلے میں رہتے تھے، اور ہم باری باری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے تھے۔ ایک دن وہ آتے اور ایک دن میں آتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، اس دن تمام احکام وغیرہ میں انصاری کو سنا دیتا، اور جب وہ آتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے۔ ہم قریش کی لوگ عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن ہم انصار کے پاس آتے تو کیا دیکھتے کہ لوگ ان کی بیویاں غالب ہیں۔ ہماری عورتوں نے انصار کی عورتوں کی روشنی یعنی کہ اختیار کی ہے، شروع کر دی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنی بیوی پر چیخا تو اس نے مجھے سخت جواب دیا۔ مجھے اس کا جواب دینا بہت برا معلوم ہوا۔ بیوی نے کہا، تم کو میرا جواب دینا کیوں ناگوار گزرا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہیں، اور بعض ان میں سے دن بھر آپ کو چھوڑ دیتی ہیں، یہاں تک کہ رات آ جاتی ہے۔ یہ خبر سن کر میں ڈر گیا۔ میں نے کہا، ان میں سے جس نے ایسا کیا وہ بہت نامراد ہوگی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور میں حضرت حفصہ کے پاس گیا، اور میں نے کہا، اے حفصہ، کیا تم میں سے کوئی دن بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض رکھتی ہے؟ حفصہ نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، وہ نامراد ہو گئی، وہ خسارے میں رہے گی۔ کیا اسے یہ ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اللہ ناراض ہو جائے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گی؟ اے حفصہ، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بات نہ کیا کرو، اور نہ کسی بات میں الٹ کر جواب دیا کرو، اور نہ وہ آپ کو چھوڑا کرو۔ تمہیں جو ضرورت ہو مجھ سے مانگ لیا کرو، اور دیکھو تم دھوکے میں نہ آ جانا کہ تمہاری پڑوسن یعنی عائشہ تم سے زیادہ حسین ہے اور تم سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ہیں۔ ان دنوں میں ہم نے اس بات کا چرچا کرتے تھے کہ غسان ہم سے جنگ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری ساتھی اپنی بیوی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور رات کو واپس آیا تو میرے دروازے کو بہت زور سے کھٹکھٹایا اور کہا، کیا سو گئے ہو؟ یعنی یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ یہ باتیں جو ہے نا، یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر اور بھی ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ نہیں ہے، یہ جو آیتیں ہیں اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، کہ جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو عوام میں پھیلاتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اس بات کو رسول کی طرف یا اپنے امر کی طرف لوٹائیں تو ان میں جو تحقیق و تفتیش کے وسائل ہیں وہ ضرور کریں۔ یعنی اس بارے میں اور بھی زیادہ حدیث ہے صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں۔ انشاءاللہ ہم آگے چل کر اس موضوع پہ اور بات کریں گے۔ فی الحال اس میں اتنا ہے، یعنی اس آیت میں ہمارے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ ہر سنی سنائی خبر کو بغیر تحقیق کیے بیان نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی ہے اس بات کی کہ ہر سنی سنائی بات، ٹھیک ہے، اس کو آگے نہ جا کے کر دیں۔ کوئی بھی بات عوام میں نہ پھیلائیں جب تک اس کی تحقیق نہیں کر لیتے، ٹھیک ہے۔ یہ بات میرا آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے ہمارے نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بھی حدیث سنائی ہے نا، انشاءاللہ آگے چل کر بھی بات کریں گے۔ تو خدا را سنی سنائی بات جو ہے نا، سنی سنائی، میں آپ کو اس میں ایک اور بات میں اپنے فہم سے اب میں آپ کو بتاؤں۔ یہ جو میں آپ کو بات بتانے لگی ہوں، انشاءاللہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں قرآن میں بھی آپ نے پڑھ لیا کہ سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں جب تک آپ تحقیق نہیں کر لیتے، ٹھیک ہے، یعنی تحقیق کریں تو کوئی بات کریں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ تحقیق کر لیتے ہیں کسی بات کی، اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اگر میں نے میاں بیوی کی اسی بات کا مجھے پتہ چل جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان، تو اگر میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نے یہ بات اس کے شوہر کو بتائی تو ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے گی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں خاموشی سے ہی اس بات کو خاموش ہی رہ جاؤں، اس وجہ سے کہ کہیں میری وجہ سے ان کے درمیان لڑائی نہ ہو جائے، یا اگر کوئی بہن بھائی ہیں یا کوئی ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں یا کچھ ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ باتیں جو ہے نا وہ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ نے کرنا ہے، جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے۔ آپ کوئی باتیں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں کہ یہ باتیں یعنی میں نے کی تو لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے، فساد ہے، تو خدا را بچ جائیں اس سے، وہ بات نہ کریں، بہن بھائیوں میں سلوک رہنے دیں، میاں بیوی میں سلوک رہنے دیں، اپنے گھر میں سلوک رہنے دیں۔ آپ یقین کریں کہ ایک گھر کو چلانے کے لیے، ایک گھر کو
متوسط طریقے سے چلانے کے لیے میرے خیال کے مطابق 80% 85% لگا لیں 85% باتیں جو ہے نا وہ برداشت کریں گے تو آپ کا گھر جو ہے نا وہ چلتا رہے گا۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں نا اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، تو پھر اپنے گھر کو چلانے کے لیے آپ کے سامنے بے تحاشا مثالیں میں بیان کرتی رہتی ہوں کہ خدا را جب تک کسی بات کی تحقیق نہ کر لیں، ٹھیک ہے، تو وہ نہ کیا کریں، سنی سنائی بات تو بالکل نہ کیا کریں۔ اگر غلط بات ہو تو دیکھ لیں کہ بندے کو کیسی سزا ہے۔ انتشار پھیل جاتا ہے، اور ہمارے یہاں آج کل کیا ہو رہا ہے، ہم ادھر سے بات کسی کی بات سن لیں، سارے جناب کام کا چھوڑ کے ہم چل پڑتے ہیں، ہاں بھائی آ گئے ہیں، ہم بھی میدان میں چھال مار کے آ گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، کچھ نہیں ملتا ان باتوں سے، کچھ بھی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ کو اور سناتی چلوں، کسی آدمی کے لیے باللحاظ جھوٹ کہ یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دیں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے لیے یعنی کہ یہی کافی ہے، باللحاظ جھوٹ کہ یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کریں۔ تو جب اسے پوچھا جائے نا تمہیں کس نے کہا، تو میں نے سنی تھی۔ سنی سنائی بات غلط بھی ہوتی ہے، تحقیق کریں پھر وہ کوئی بات کریں۔ خلاصہ میں آپ کو خلاصہ بتاؤں، خلاصہ یہ ہے کہ سنی سنائی بات کو ہرگز نہ پھیلائیں، نہ اسے کسی سے بیان کریں، بلکہ خود تحقیق کریں یا احکام تک پہنچا دیں، تاکہ ان میں جو تحقیق کر سکتے ہیں وہ کریں، ٹھیک ہے، اور عوام کو صحیح بات سے مطلع کریں، افواہوں پر یقین نہ کریں، ٹھیک ہے، اور اطمینان سے زندگی بسر کریں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا اور ہم اس کے رحم کے طلبگار ہیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر منزل مقصود پر پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے، میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرَ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔